काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और खाहरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम, मेरा नाम है नुसरत हसन और काशाना बसीरत के खूबसूरत ज़ौक़ सुखन रखने वाले साथियों के लिए जिस किताब का मुताला मैं कर रही हूँ, आज हम उसमें पढ़ेंगे बाब नंबर 35 जो कि मुश्तमिल है सवाल और जवाबात पर। इसके बाद चंद सफ़ात हैं जिसके ऊपर शोहदा कराम के तस्वीरों के साथ नाम दर्ज हैं, उसका भी हम मुताला करेंगे और उसके चंद सफ़ात हैं आखिर में करने के बाद हम इस किताब को ख़त्म करेंगे। तो आइए बाकायदा मुताले का आगाज़ करते हैं। बाब नंबर 35 सवाल जवाब। किताब का पहला एडिशन छपने के बाद बेतहाशा लोगों ने राब्ता किया। कुछ अफराद जो इस किताब को पढ़कर मुनक़लिब हो गए और शुक्रिया के लिए राब्ता कर रहे थे। कोई शख्स इस किताब को पढ़ने के बाद इतना मुनक़लिब हुआ कि इसने लाखों रुपए की रकम 10 मिलियन तोमान बैतुल माल में वापस लौटा दी। या ऐसा नौजवान जो गैर शरई गैर इखलाकी कामों में उलझा हुआ था और अब इसने वो तमाम काम तर्क कर दिए और अपने वालिदैन से भी सुलह कर ली। लेकिन ऐसे भी लोग थे जिन्होंने किताब में बयानशुदा मौज़ूआत पर तनकीद की। इस हवाले से एक आलिम दीन जो मेयात के बारे में वसी मुताल्ला रखते थे, उन्होंने इस किताब को अपने इलाके की मस्जिद और लोगों तक पहुंचाया। वो हर रात किताब का एक बाब मिंबर से बयान करते और फिर जवानों के लिए सवालों जवाब की निशिस्त रखते थे। हमने भी लोगों की तरफ से आए हुए सवालात इसी महफिल में बयान किए और इन समेत दीगर उलमाए किराम के जवाबात हासिल किए जो इस बाब में बयान किए गए हैं। सवाल नंबर 1, क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई शख्स एक तोहमत की वजह से मजबूर हो जाए कि एक इमाम बारगाह या बेतहाशा खैरात का सवाब जिसके लिए बहुत सारी मुश्किलात उठाई गई हैं गंवा दे? जवाब, जिस तरह से इस किताब में तस्करा किया गया है, मोमिन की हुर्मत इज्जत काबे से बालातर है। बाज़ तोहमतें इंसान की इज्जत को निशाना बनाती हैं और उसके कई सालों की जहमतों के नतीजे को बेधड़क तबाह कर सकती हैं। कुछ लोगों के बकौल तलवार का जख्म भर जाता है लेकिन जबान से लगाया हुआ जख्म नहीं भरता। इखलाक की कुतुब जैसा कि मिराज सादा और सआदा और सयाहत गुर्ब में निशानदही की गई है कि बाज अफराद एक नाहक फैसला कयास या तोहमत की वजह से बरज़ख में दर्दनाक अजाब के मुतहम्मिल हुए हैं। ये मुख्तलिफ तर्ज के अजाब इस वजह से हैं कि जो गुनाह उन्होंने अंजाम दिए वो बहुत बड़े थे। जब इस किताब के रावी से इन तोहमतों के बारे में सवाल किया गया तो उनका कहना था कि उस शख्स ने मेरी इज्जत को उछाला और मस्जिद के लोगों का जहन मेरे बारे में तब्दील हो गया। इसी वजह से उसे इस गुनाह के इजाले के लिए इतना बड़ा खसारा उठाना पड़ा। सवाल नंबर 2, क्या मुमकिन है कि कोई शख्स महज 3 मिनट में इन तमाम मनाजिर को देखकर वापस आ जाए? जवाब, मेरा ख्याल है कि किताब में भी तस्करा हो चुका है कि जब रूह जिस्म से निकल जाती है तो ज़मान और मकान का मौजू कोई माने नहीं रखता, चाहे वो 1 सेकंड हो या 10,000 साल। मुझे याद है कि मैं किसी खातून की मौत के करीब के तजुर्बे की रुदात पढ़ रहा था जो बहुत मुफस्सिल और दिलचस्प थी। काबिल गौर बात यह है कि इस खातून के दिल की हरकत महज 10 सेकंड के लिए रुकी थी। शायद एक वजह यह हो कि सूरह मारिज में रोजे क़यामत के बारे में बयान किया जाता है कि क़यामत का एक दिन दुनिया के 50,000 साल के बराबर होगा। इसी वजह से कायनात की दूसरी तरफ वक्त व ज़मान इस तसव्वुर से जो हम इस दुनिया में रखते हैं बहुत मुख्तलिफ है। इस मौजू को बास लोग ख्वाब में समझ जाते हैं। सवाल नंबर 3, क्या वजह है कि अक्सर वो लोग जिनका मौत के करीब का तजुर्बा है सिर्फ इश्क, पाकीज़गी और नूर इलाही का तसव्वुर बयान करते हैं?
لیکن اس کتاب کے راوی نے اعمال کا حساب و کتاب بیان فرمایا ہے؟ جواب: جو فرق اس کتاب میں پایا جاتا ہے بنسبت ان تمام لوگوں کے جن کو موت کے قریب کا تجربہ حاصل ہوا ہے، وہ راوی کے اعمال کے حساب کتاب کا بیان ہے۔ انہوں نے نور کے جھروکوں کے بارے میں کوئی خبر نہیں دی۔ ان کے مطابق غالباً یہ طے نہیں تھا کہ وہ اس دنیا میں واپس آئیں گے، لہٰذا ان کے اعمال کے حساب کتاب کا مرحلہ شروع ہوا۔ شاید اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ کتاب کے راوی کے ذریعے ہم اپنے اعمال اور انجام پر غور کریں اور خواب غفلت سے بیدار ہوں۔ لیکن ان تمام افراد میں جو مشابہت پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ واپس آنے کے بعد بے حد محبت اور رضائے الہی کے لیے خلوص نیت سے کام کرنے والے بن جاتے ہیں۔ ان کے تمام اعمال میں اللہ سے لو کی جھلک نظر آتی ہے۔ کتاب کے لکھاری نے بتایا، چند دن تک میں کتاب کے راوی کے دفتر میں حاضر ہوتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ جو کوئی بھی کام کے لیے ان سے رجوع کرتا ہے وہ اس کا کام پوری طرح انجام دینے کی بھرپور کوشش کرتے تھے۔ سپاہی اور عملے کے ارکان ان سے خلوص دل سے محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ بھی مخلص ہو کر سب کے لیے محنت کرتے تھے۔ جب میں نے ان سے اس محنت کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے، ہمارے پاس ایک مختصر موقع ہے تاکہ رضائے الہی کے لیے بندگان خدا کی خدمت کریں۔ جو لوگ موت کے قریب کا تجربہ کر چکے ہیں، ان کو اکثر اس طرح کے جملے اپنی روداد میں بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔ اس تجربے کے بعد ان کی زندگی کا ہر پہلو رضائے الہی کے لیے وقف ہو جاتا ہے اور وہ بندگان خدا کی خدمت شوق سے کرتے ہیں۔ البتہ ان کے بیان کردہ واقعات میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ جو کام عاشقانہ اور خالصانہ خدا کے لیے انجام دیا جائے قیمتی ہو جاتا ہے، ورنہ جیسے ایک انسان کی زندگی بچانے کی داستان میں بتایا گیا تھا کہ جب کوئی کام غیر خدا کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے کیا جائے تو وہ اپنی قدر کھو دیتا ہے۔ سوال نمبر 4، نامحرم سے واسطے کے موضوع پر انہوں نے بہت سخت انداز اختیار کیا ہے۔ کیا وہ معاشرے کی صورتحال نہیں جانتے یا مغربی ممالک کی صورتحال سے بے خبر ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ انسان کا کسی بھی صورت میں نامحرم سے واسطہ نہ پڑے؟ جواب: اچھا سوال کیا ہے۔ اگر کسی گناہ کا معاشرے میں بہت زیادہ رواج ہو تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ چھوٹا گناہ ہے یا سرے سے گناہ ہی نہیں ہے۔ نامناسب لباس پہننا اور آزادی کے ساتھ نامحرم کے رابطے قائم کرنا نامحرم سے رابطہ قائم کرنا ان گناہوں میں سے ہے جو انسان کی روزمرہ زندگی پر بہت برے ہیں اور سنگین اثرات مرتب کرتا ہے۔ موضوع بحث یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں ذہنی اور روحانی سکون ہو تو اس پر لازم ہے کہ اس موضوع کو اہمیت دے۔ اس موضوع سے متعلق تمام مطالب جو اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں، آیات اور روایات ان کی تاکید کرتی ہیں۔ آپ تاریخ ملاحظہ فرمائیں کہ سروں سے چادریں اتارنے اور عریانی کے کلچر کی ہمارے ملک اور مغربی ممالک میں کیا تاریخ ہے۔ آج سے 60-70 سال پہلے تک ہماری مائیں بزرگ خواتین نقاب کیا کرتی تھیں۔ اس دور کی ویڈیوز میں یہ بات واضح ہیں اور اس موضوع کی اہمیت کی طرف نشاندہی بھی کرتی ہیں۔ حجاب کا موضوع گھروں اور خاندانوں میں اس قدر مستحکم تھا کہ شہنشاہی حکومت اسلحے کے زور پر بھی خواتین کو حجاب سے نہ روک سکی۔ کیا ہماری بزرگ خواتین شدید مشکلات کے باوجود یہ پسند نہیں کرتی تھیں کہ وہ آزاد اور پرسکون ماحول اختیار کریں، یا یہ کہ وہ ان اہم موضوعات کے بارے میں غور کیا کرتی تھیں جنہیں ہم بھلا چکے ہیں؟ مغرب میں بھی یہی صورتحال تھی۔ اکثر فلمیں جو 100 سال پہلے بنی ہوئی ہیں یا اس دور کی عکاسی کرتی ہیں میں خواتین کو مکمل لباس، لمبی آستین اور سر پر ٹوپی کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ پرانے گرجا گھروں میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی تمام تصاویر اور مجسمے پوشیدہ لباس اور چادر میں دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب سے فریڈ کے نظریے پر عمل درآمد شروع ہوا اور عریانیت عام ہوئی، مغربی معاشرہ
خانوادے کی عدم تشکیل اور عدم اعتماد کی مشکلات سے دوچار ہو گیا۔ یہ مشکلات گزشتہ دہائیوں میں ایرانی معاشرے میں بھی ہو گئیں۔ طلاق کی بڑھتی ہوئی تعداد اور ایموشنل ڈیورسز اسی بات کی ترجمانی کرتی ہیں۔ جو مطالب کتاب کے راوی نے بیان کی ہیں بالکل درست ہیں، اور آپ آزما سکتے ہیں کہ اگر انسان ابتدا سے اپنی نظروں کی حفاظت کرے اور نامحرم سے غیر ضروری واسطہ نہ رکھے تو یقیناً پاکیزہ زندگی اور پاکیزہ شریک حیات اسے ملتے ہیں، اور اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ یہ موضوع سورہ نور آیت نمبر 26 سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک شخص نے کتاب پڑھنے کے بعد مجھ سے کہا، میں نے کتاب کی ان باتوں کو آزمایا ہے۔ میں دفتر میں خواتین عملے کے ساتھ بہت زیادہ ہنسی مذاق کرتا تھا، دوسری طرف گھر میں بیوی کے ساتھ ناچاقی رہنے لگی، یہاں تک کہ کئی راتوں میں اس سے الگ سویا۔ میں اس بات پر نہایت افسردہ تھا، لیکن کچھ عرصے قبل میں نے کتاب کی اس بات کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے دفتر میں اپنا کمرہ الگ کر لیا، نامحرم عملے کے ساتھ بات چیت کم کر دی، میں ہر جگہ اپنی نظروں کی حفاظت کرتا تھا، زیادہ محتاط ہو گیا، یہاں تک کہ موبائل اور سوشل میڈیا پر بھی اپنی نظروں کو حرام سے محفوظ رکھا۔ اس دوران میں نے غور کیا کہ میری بیوی کا برتاؤ میرے ساتھ بہت اچھا ہو گیا ہے اور میں اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ سوال نمبر 5، کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ کتاب کا نام 3 منٹ برزخ میں رکھا جاتا؟ جواب، جی ہاں، شاید بہتر یہی تھا۔ آیت اللہ مصباح یزدی نے اس کتاب کو دیکھا تو فرمانے لگے، بہتر یہ تھا کہ اس کتاب کا نام 3 منٹ برزخ میں رکھا جائے، لیکن بہت سارے لوگ جنہوں نے عارضی موت کا تجربہ کیا ہے برزخ کی جھلکیاں دیکھ کر آتے ہیں، لیکن جس طرح اس کتاب کے راوی نے بیان کیا ہے کہ وہ نامہ اعمال کے حساب کتاب کے مرحلے میں تھے اور یہ مرحلہ قیامت سے مربوط ہے۔ برزخ میں اس طرح ہمارے اعمال پر توجہ نہیں دی جاتی، لیکن کچھ روایات بیان کرتی ہیں کہ قیامت کی شروعات انسان کے مرنے کے ساتھ ہوتی ہے۔ چاہے یہ سب کچھ برزخ ہو یا قیامت، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم متوجہ رہیں۔ یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ ہماری آج کی تمام مشکلات کی جڑ روز محشر کو فراموش کر دینا ہے۔ اگر ہمیں علم ہو کہ ہماری ذرہ برابر نیکیاں اور برائیاں پلٹ آئیں گی تو یقیناً ہم اپنے اعمال پر زیادہ غور کریں گے۔ کوئی دوست قم سے ملنے آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ کتابیں اپنے شاگردوں کے لیے لینی ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ ایک عرصے میں اللہ سے چاہ رہا تھا کہ مجھے راستہ دکھائی دے کہ میں کون سے ثقافتی میدان میں اپنا وقت اور توانائی صرف کروں اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے نظریات میں بہتری لا سکوں، یہاں تک کہ ایک رات مجھے عالم خواب میں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت ہوئی اور انہوں نے فرمایا کہ بہت ساری مشکلات اس وجہ سے ہیں کہ لوگ موت اور قیامت کو بھول چکے ہیں، اس میدان میں خدمات انجام دو۔ سوال نمبر 6، کیا یہ ممکن ہے کہ حضرت اسرائیل کسی کی روح قبض کریں اور وہ دوبارہ اس دنیا میں پلٹ آئے؟ کیا ہمارے مضامین میں یہ نہیں کہا گیا کہ موت کے وقت میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی؟ جواب، جی ہاں، انسان کی حتمی موت میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی، یہ اللہ کے علم ازلی میں ثابت ہے، لیکن اگر یہ مقرر ہو کہ کسی کی روح جسم سے جدا ہو کر دوبارہ واپس آ جائے تو اللہ اس موضوع کا علم رکھتا ہے۔ موت کے قریب سب تجربات میں روح جسم سے الگ ہوتی ہے۔ روح جسم میں جدائی حضرت اسرائیل یا دیگر ملائکہ کے ذریعے ہوتی ہے، لیکن خاص طور پر حضرت اسرائیل کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ کہنا لازم ہے اور ضروری ہے کہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں روایت ہے کہ 2 مرتبہ ان کی وفات مؤخر ہوئی۔ 2 مرتبہ حضرت اسرائیل ان کے گھر کے دروازے پر آئے اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی وجہ سے پلٹ گئے۔ تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی دروازے پر دستک دینے والے میرے بھائی اسرائیل علیہ السلام ہیں، انہوں نے آج تک کسی سے اجازت نہیں لی، ان سے کہو کہ داخل ہو جائیں۔ یعنی مقام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات 2 مرتبہ مؤخر ہو گئی۔ اس کتاب میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے درخواست کی گئی کہ ایک اور موقع دیا جائے اور ایسا ہی ہوا۔
किताब का रावी हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से तवस्सुल की बदौलत जिंदगी की तरफ लौट आया। ये भी कहना जरूरी है कि बाज नेक अमाल इंसान की मौत को मौखर कर देते हैं। रिवायात में है कि सिला रहमी और वालिदैन की दुआ से मौत मौखिर हो जाती है और आक वालिदैन और कतई रहमी से इंसान की मौत जल्द वाक़ होती है। सवाल नंबर 7, क्या इंसान मौत के करीब के तजुर्बे के नतीजे में ये समझ सकता है कि आइंदा वक्तों में क्या वाक़यात होने वाले हैं? जवाब, जी हाँ, ये कोई हैरत की बात नहीं है। मैं खुद दसियों ऐसे शुहदा को जानता हूँ जो शहादत से पहले अपनी शहादत या अपने करीबी दोस्तों की शहादत के मुअय्यन वक्त और तारीख को बयान कर चुके हैं, जबकि उनका मौत के करीब का तजुर्बा नहीं था। मेरे एक दोस्त हैं जो आइंदा वक्तों में होने वाले बहुत सारे वाक़यात को ख्वाब में देख लेते हैं। उन्होंने शहीद नेरी की नसीहतों पर अमल किया। शहीद नेरी एक खत में जो किताब आरिफाना में भी छप चुका है बयान करते हैं, अगर चंद दिन गुनाह न करो तो हैरत अंगेज हकीकतों को ख्वाब में देख सकोगे, और अगर 40 दिन तक ये अमल जारी रखो तो बेदारी की हालत में उन हकायक को देखोगे। 40 दिन के अमल के हवाले से मोतबर रिवायात मौजूद हैं। मौत के करीब के तजुर्बे के मवारिद जो हमारे मुल्क में रूनुमा हुए हैं और जो लोग इन तजुर्बात से गुजरे हैं, अक्सर आइंदा रूनुमा होने वाले वाक़यात देख चुके हैं। किताब आंसवी मर्ग और बाज़गश्त में चंद मवारिद पर तवज्जो दी गई है। सवाल नंबर 8, क्या इन तजुर्बात में आमाल का हिसाब किताब भी देखा जा सकता है? जवाब, अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मेराज में आसमान पर ले गया और उन्हें दिखाया कि जन्नत और जहन्नुम और अमाल का हिसाब किताब किस तरह होता है, ताकि बशरियत को आगाही दी जाए कि कायनात की दूसरी सिमत में क्या मंजर है, और ये कि बाज लोग मौत के करीब के तजुर्बे से अपने मुशाहिदात को दूसरों के लिए लिख कर चले गए। किताब सयाहत गुर्ब इस बात की वाज़ेह मिसाल है। इसी तरह बाज बुजुर्गान के वाक़यात हैं, जैसे अल्लामा तबातबाई को ऐसी ही सूरत हाल पेश आई थी। एक जय्यद आलिम दीन अपने उस्ताद से नकल करते हैं कि इनके उस्ताद ने फरमाया, एक दफा मुझे जिंदगी में मौत के करीब का तजुर्बा हुआ। मैं पुलिस राज से गुजर गया और जन्नत में दाखिल होने से पहले मलाइका के सामने करार पाया। उन्होंने कहा, अल्लाह के लिए क्या लाए हो? मैंने कहा, इतनी सारी नमाजें पढ़ी हैं। उन्होंने कहा, तुम बासानी पुलिस राज से गुजर गए, ये तुम्हारी तमाम नमाजों का नतीजा है। मैंने कहा, मैंने इतने सारे रोजे भी रखे हैं। कहने लगे, पुलिस रात से गुजरते हुए जहन्नुम के अजाब का तुम पर कोई असर नहीं हुआ, ये तुम्हारे रोजों का नतीजा था। मुख्तसर ये कि मैंने अपने जितने अमाल का तस्करा किया, उन्होंने जवाब दिया कि इसका नतीजा या तुम्हें दुनिया में मिल चुका है या यहाँ पा चुके हो। अल्लाह के लिए क्या लाए हो? मैं रो पड़ा। मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जो दे सकूं। परेशान था कि क्या करूं। मेरे बहुत सारे अमाल खालिस और महज अल्लाह के लिए नहीं थे। इसी वजह से मेरे नामे अमाल में इनका कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन मेरे गुनाहों और गलतियों का हिसाब मौजूद था। अचानक मैंने ऊंची आवाज से कहा, ठीक है कि मैंने कोई काम नहीं किया, लेकिन क्या मैंने अहले बैत अलैहिस्सलाम की विलायत को कबूल नहीं किया? क्या मैं अल्लाह के खालिस बंदे इमाम हुसैन से मोहब्बत नहीं करता था? क्या मैंने इमाम रजा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं की? क्या मैंने हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मुसीबतों पर गिरिया नहीं किया? मलाइका मेरे सामने खामोश हो गए और कहने लगे, ये हम कबूल करते हैं। आपके अमाल में नूर की एक लड़ी है जो कि वही अहले बैत अलैहिस्सलाम की विलायत है, इसे हम कबूल करते हैं। सवाल नंबर 9, हमने सुना है कि जन्नत और जन्नत की नेमतें रोजे महशर के लिए हैं। क्या ये मुमकिन है कि कोई शख्स इस तजुर्बे के दौरान इस अंदाज में जन्नत को देख चुका हो? जवाब, बहुत से वो लोग जिन्होंने जन्नत को अपने तजुर्बे NDE में देखा है, यानी नियर डेथ एंड जिसको कहते हैं, मैं देखा है, वो बरज़खी जन्नत है, वो जगह जो इस वक्त भी मौजूद है और इसमें मौजूद मोमिनीन की अरवाह इससे मुस्तफीद हो रही हैं।
لیکن جنت کا مشاہدہ کرنا کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج جنت کو دیکھا تھا، اور ہمارے کئی بزرگان جو اس حیرت انگیز روحانی طاقت رکھتے تھے، عالم ملکوت میں سیر کرتے ہوئے جنت کو دیکھ چکے ہیں۔ علامہ طباطبائی، مرزا جواد، آقائے تہرانی اور دیگر علماء ربانی کے واقعات میں یہ باتیں موجود تھیں۔ شہید حمید کرمان شاہی کی شہادت سے پہلے ریکارڈ کیے گئے واقعات کی کیسٹ میں انہوں نے اس موضوع کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ اس جیسے تجربے میں الہی جنت کا مشاہدہ کر چکے ہیں، اور انہوں نے اپنے بہت سے دوستوں کا نام لیا جو ان کے ہمراہ جنت میں داخل ہوئے، اور انہوں نے ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا جو کچھ عرصے بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ سوال نمبر 10، کیا راوی کے بیان کے کردہ مطالب برزخ کے بارے میں مشکلات کا تصور دیتے ہیں، مایوسی کی فضا پیدا نہیں کرتے؟ جواب، یہ بات درست نہیں۔ ہمارے دینی مضامین میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ مناسب جگہوں پر مہربانوں سے بھی زیادہ مہربان ہوتا ہے۔ اس بات کو یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی بندوں سے محبت کے مقابلے میں ماں کی اولاد کے لیے محبت ادنا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ اپنے بندوں کے لیے کھول رکھا ہے تاکہ اپنی رحمت کی نشاندہی کرے، لیکن دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ سخت سے سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ روش عدل الہی سے ہم آہنگ ہے۔ روایات میں بھی ہے اس موضوع کی طرف تاکید کی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ حق الناس کے معاملے پر سخت حساب لینے والا ہے۔ کتاب کے راوی سے میں نے سنا کہ کہہ رہے تھے، کئی بار ہم نہ چاہتے ہوئے بھی بیت المال کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، یا ایسا حق الناس جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ کس شخص سے مربوط ہے، اس کو رد مظالم کے ذریعے برطرف کیا جا سکتا ہے۔ پھر کہنے لگے، جو شخص جانتے بوجھتے ہوئے دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کا حساب کتاب بھی زبردست ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص گھر یا گاڑی بیچنا چاہے اور سودے بازی کے وقت وہ گاہک کو اس کی خامیوں سے آگاہ نہ کرے، ایسے لوگ بہت بری طرح پھنس جاتے ہیں۔ لیکن راوی نے صرف اللہ کے سخت حساب کا ذکر نہیں کیا، بلکہ کئی بار اللہ کی رحمت کو بھی بیان کیا ہے، جیسا کہ توبہ کی وجہ سے انسان کے نامہ اعمال میں گناہ کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا، یا یہ کہ بعض نیکیاں گناہوں کے ختم ہونے کا سبب بنتی ہیں۔ سوال نمبر 11، ہم نے کئی بار نامہ اعمال کا لفظ سنا ہے، لیکن انہوں نے اعمال کی کتاب کا نام لیا ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ ہمارے لیے بھی دلچسپ بات تھی کہ بچپن سے ہم نامہ اعمال کا لفظ سنتے آ رہے ہیں، لیکن جب اللہ کے کلام سے رجوع کیا تو صرف لفظ کتاب اعمال استعمال ہوا ہے۔ ہم نے دیکھا اگرچہ نامہ اعمال بھی کتاب اعمال کی مانند کئی صفحوں پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ سوال نمبر 12، کیسے ممکن ہے کہ ہم موت کے قریب کے تجربے پر بھروسہ کریں؟ کیا سائنس ان تجربوں کو قبول کرتی ہے؟ جواب، سائنسی مضامین وہ موضوعات ہوتے ہیں جن پر تجربہ کیا جاتا ہے اور ان کو آزمایا بھی جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ پانی 100 ڈگری پر بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہر کوئی اسے آزماتا ہے، لیکن موت کے قریب کے تجربات قابل آزمائش نہیں ہیں، لہٰذا ان لوگوں کی باتوں کو اس وقت قبول کیا جا سکتا ہے کہ جب وہ دینی تعلیمات کے عین مطابق ہوں اور ان کی باتوں میں دینی مضامین سے اختلاف نہ ہو تو ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر تجربوں میں بیان کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو ذات الہی اور نور مقدس سے عشق ہو جاتا ہے، اور یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ نور مقدس کے ساتھ ایک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے اپنی روح حیات انسان میں پھونک دی۔ ایک تجربہ کرنے والا شخص کہتا ہے کہ مجھے اس آیت کا مطلب اس عالم میں سمجھ آیا۔ دوسری جانب وہ لوگ جو عالم برزخ سے لوٹ آئے ہیں راہ خدا میں عاشقانہ خدمت اور عبادت انجام دیتے ہیں۔ ہمارے دین میں بھی کہا گیا ہے کہ بہترین بندگی وہ ہے جو نہ جہنم کے خوف سے ہو اور نہ جنت کے شوق میں کی جائے، بلکہ وہ بندگی عشق و خلوص سے پر ہو۔ مجموعی طور پر ضروری ہے کہ باریک بینی سے ان لوگوں کی باتوں پر غور کیا جائے، کیونکہ ممکن ہے بعض افراد جھوٹ بولتے ہیں، دعویٰ کریں کہ ہم نے تجربہ کیا ہے اور پھر جو چاہیں بیان کر دیں۔ سوال نمبر 13،
مجھے اس کتاب کی کسی بات سے اختلاف نہیں ہے، ساری باتوں کو قبول کرتا ہوں اور میں نے یہ کتاب پڑھی ہے، کئی بار پڑھی ہے، لیکن ولایت فقیہ کے بارے میں جو کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا ڈھانچہ ہے اختلاف کرتا ہوں، مگر یہ موضوع موجود بھی تھا تو اس کتاب میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی اچھی کتاب کو سیاسی رنگ دے دیا۔ جواب: یہ کہنا ضروری ہے کہ ولایت فقیہ کا تصور اسلامی جمہوریہ ایران کا بنایا ہوا یا ایجاد کردہ نہیں ہے، یہ ایک پختہ جڑیں رکھنے والی فقہی اور تاریخی بحث ہے جو کہ غیبت کے آغاز سے ہی موجود تھی۔ اب ہم لوگ جانتے ہیں کہ انقلاب اسلامی سے کئی سال قبل جب آیت اللہ برجودی قم میں مسجد اعظم کی تعمیر کروا رہے تھے تو کچھ مقبروں کے مالکان سے اختلاف رائے موجود تھا۔ انہوں نے حکم دیا کہ مقبروں کو گرا دیا جائے اور اس کے رد عمل میں بعض علماء نے اعتراض کیا تو انہوں نے جواب دیا، میں نے ولایت فقیہ کے احکامات کے مطابق حکم دیا ہے، اور سب علماء خاموش ہو گئے۔ اس سے قبل بھی بہت سی تاریخی مثالیں موجود ہیں جس میں ولایت فقیہ کے بارے میں ابحاث موجود ہیں۔ اہم نکتہ یہ ہے کہ جب تک اسلامی حکومت کی تشکیل نہ ہو جائے اس پر عمل درآمد نہیں ہے۔ ہم سب گواہ ہیں کہ گزشتہ 4 دہائیوں میں ولی فقیہ کی سربراہی میں عوام نے اور ملکی سربراہان نے جس موضوع پر بھی ولی فقیہ کے احکامات پر عمل درآمد کیا ہے کامیاب ہوئے ہیں، اور جہاں پر سستی دکھائی ہے وہاں نقصان اٹھایا ہے۔ یہ ہماری زبان نہیں ہے۔ بنی صدر انقلاب کے بعد ایران کا پہلا صدر تھا اور منافقین کے گروہ کا اعلی کار بھی تھا۔ وہ ایران سے فرار ہو گیا تھا۔ کہتا ہے کہ اگر آج کے دور میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہوتے تو امام خامنائی کی تمجید اور تحسین کرتے، کیونکہ انہوں نے ایران کے نظام یعنی اسلامی نظام مملکت کو ان سالوں میں تمام مشکلات اور دشمنیوں کے باوجود محفوظ رکھا ہے۔ نظام کے خلاف قسم کھائے ہوئے بہت سارے دشمن بھی ایسے جملے دہرا چکے ہیں۔ البتہ ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک میں بہت سارے مسائل اور مشکلات بھی ہیں، لیکن رہبر کے نظام سے مربوط ہونے کی وجہ سے فوج اور سیکیورٹی کے امور میں ایران خطے میں اقتدار کی بلندیوں پر ہے، لیکن ہمیں ماننا پڑے گا کہ اقتصادی مشکلات، لوگوں کا انتخاب اور اس کے نتیجے میں آنے والی حکومتیں جو ملک کی سربراہی کر رہی تھیں ان سے مربوط ہیں۔ ملکی امور میں ولی فقیہ کی سب سے کم مداخلت ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ملک چلانے والے سربراہان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور رہبر ہی اس ملک کے تمام اختیارات رکھتے ہیں اور تمام امور انجام دیتے ہیں۔ جب کبھی ملک کے ذمہ دار سربراہان صحیح اور درست راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں، ولی فقیہ ان کو متنبہ کرتے ہیں۔ اگر پھر بھی شنوائی نہ ہو تو عوامی خطاب میں متنبہ کرتے ہیں، لیکن رہبر انقلاب عموماً ملکی سربراہان اور ذمہ داران کے کاموں میں رکاوٹ نہیں ڈالتے۔ مثلا نیوکلیئر ڈیل میں ملکی سربراہان کو سمجھایا لیکن رکاوٹ نہیں بنے۔ پھر بھی اگر شنوائی نہ ہو تو فیصلہ عوام پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول ولایت فقیہ انبیاء کی حرکت کا تسلسل ہے۔ اسلامی ممالک میں جہاں پر ولایت فقیہ کی حکومت نہیں ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر نازک صورتحال ہے۔ استکباری طاقتوں کا ان ممالک میں گہرا اثر و رسوخ ہے۔ مختصر یہ کہ ہمارے ملک کے اقتدار اور امن کی کمانڈ ولایت فقیہ کا موضوع ہے۔ خدا شہید ابراہیم ہادی کے درجات بلند فرمائے۔ سلام برا ابراہیم۔ کتاب میں مصنف کہتا ہے، سن 2009 کے عاشور کے دن میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ ایک ممبر سجا ہوا ہے اور تمام دوست حاضر ہیں۔ ممبر پر شہید ابراہیم ہادی بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں۔ میں نے چاہا کہ ان سے انہی ایام میں انتقال کرنے والے مرج تقلید کے حالات سنوں۔ ابراہیم ہادی بلند آواز سے بولے، اے لوگوں، پہلے سے زیادہ ولایت فقیہ کی اطاعت کرو، اگر کوتاہی کرو گے تو سخت نتائج سے گزرو گے۔ انقلاب اسلامی کے ثمرات اور شہداء کا خون رائیگاں چلا جائے گا اور برزخ میں پھنس جاؤ گے۔
انہوں نے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، ابھی اسی وقت کسی عالم ربانی اور انقلابی مرجع کو عالم برزخ میں روک کے رکھا ہوا ہے اور پوچھ رہے ہیں کہ کیوں سن 1999 کے فتنے میں تم نے خاموشی اختیار کی تھی اور ولایت فقیہ کے رکن کی حمایت نہیں کی تھی۔ معاشرے کے خواص کی خاموشی بعض اوقات خطرناک ہوتی ہے۔ اب آپ خود سوچ لیجئے کہ مرجع تقلید جو ولایت فقیہ کے مقام کو جانتے ہیں لیکن اس سے مقابلہ کرتے ہیں تو ان کا کیا بنے گا؟ سامعین کرام، یہ تمام باب یہاں پہ اختتام پذیر ہوئے۔ اس کے بعد اس کتاب کے اندر ایک صفحہ نمبر 109 کے اوپر لکھا ہے کہ میرے وہ ساتھی جن کے ساتھ شب و روز گزرے اور وہ چلے گئے اور میں۔ اس کے بعد شہید عبد المہدی کاظمی کی تصویر، اس کے ساتھ ہی شہید جواد محمدی صاحب کی تصویر ہے۔ اس کے نیچے لکھا ہے شہید مدافع حرم جواد محمدی کو اس کتاب کا بانی کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے محاذ جنگ پر آپریشن سے ایک رات قبل اس کتاب کے راوی کو محاذ سے پیچھے محفوظ مقام پر بھیجا تھا تاکہ وہ اپنی روداد آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کریں۔ جواد اپنی شہادت سے پہلے کہتے تھے، اگر اللہ نے کرم کیا اور مجھے شہادت نصیب ہوئی تو میں ان شہداء میں سے ہوں گا جو بے ضرور بے حجابی کو فروغ دینے والے حضرات اور بے حجاب خواتین کا گریبان اس عالم میں پکڑیں گے۔ معزز سامعین کرام، اس کے اگلے صفحے 110 پر چند شہیدوں کی تصاویر ہیں جن کے نام میں لینا ضروری سمجھتی ہوں۔ شہید مرتضی زارے، شہید سید یحییٰ براتی، شہید اسماعیل کرمی، شہید سجاد مرادی، اور اس کے اگلے صفحے 111 صفحہ نمبر 111 پر شہید علی شاہ ثنائی اور شہید علی خادم کی تصاویر ہیں۔ اس کے اگلے صفحے کے اوپر آقائے سید کے نام سے ایک ہیڈنگ ہے اور اس کے نیچے بھی ایک تصویر ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے سید اصفہان سے گئے ہوئے مدافع حرم تھے اور کتاب میں ذکر شہداء شاہ شہداء کے دوست تھے۔ ان کے کچھ گھریلو مسائل تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے بچے ولادت سے قبل فوت ہو جاتے تھے۔ تیسرے بچے کے وقت بھی یہی صورتحال تھی۔ ڈاکٹرز نے الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ دیکھ کر کہا بچہ ماں کے پیٹ میں فوت ہو چکا ہے، کل صبح پہلے ٹائم بچے کو ضائع کروانے کے لیے آ جائیں، اگر اس سے زیادہ بچے کو روک کر رکھو گے تو ماں کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ سید بہت پریشان اور برہم تھا، بیوی کو گھر پہنچا کر باہر نکل پڑا اور اپنے رب کے ساتھ خلوت اختیار کی۔ کہنے لگا میری بیوی مزید برداشت نہیں کر سکتی، میں چاہتا تھا کہ میرا بیٹا بچ جاتا اور امام عصر اجل اللہ تعالیٰ کا سپاہی بن جاتا۔ پھر وہ شہید جواد محمدی کے مزار پر چلا گیا اور شہید جواد سے کہنے لگا یار تم بھی کیا ہمارے دوست ہو، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ میں کتنی مشکل میں ہوں، کچھ تو کرو۔ صبح جب ہسپتال جانا چاہ رہے تھے تو ان کی بیوی کی والدہ گھر پہنچی اور کہنے لگی صبر کرو، ابھی میں نے شہید جواد محمدی کو خواب میں دیکھا ہے، اور مجھے ایک کاغذ تھماتے ہوئے کہنے لگا سید کو کہنا تمہارا بیٹا اللہ کے کرم سے سالم ہے۔ انہیں یقین نہ آیا۔ ہسپتال جانے سے پہلے دوبارہ الٹرا ساؤنڈ کروایا اور سیدھا اسی گائنیکولوجسٹ کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے کل اور آج کی رپورٹ کو ایک ساتھ رکھا اور دیکھتی رہی، کہنے لگی ان دونوں میں سے ایک رپورٹ ضرور غلط ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ شہید کی دعا سے ماں کے پیٹ میں موجود بچے کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اب کچھ عرصہ ہوا ہے کہ یہ ننھا سید پیدا ہو گیا، لیکن سید کہتا ہے جس وقت جواد محمدی شہید ہوا ایک عرصے تک اس کا جنازہ لاپتہ تھا۔ جب میں کسی کام سے آیت اللہ ناصری کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے ان کو شہید جواد محمدی کی تصویر دکھائی اور کہا آقا جان دعا کریں اس شہید کا جنازہ واپس آ جائے۔ آیت اللہ ناصری نے مسکراتے ہوئے فرمایا اس شہید کو لمحہ شہادت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایت ہوئی ہے، عنقریب اس کا جنازہ واپس آ جائے گا۔ کچھ عرصے بعد شہید کا جنازہ وطن واپس آ گیا۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے، میں آپ کے لیے پڑھتی ہوں۔
نمبر 1، لکھاری کہتے ہیں میرے والد کئی سال تہران میں مجالس اہل بیت علیہ السلام میں خادم تھے، ساری زندگی اپنے مولا کی نوکری میں گزار دی، سن 2020 کے ماہ رمضان میں انتقال کر گئے، مجھے خبر نہیں تھی کہ عالم برزخ میں ان کی کیا صورتحال ہے۔ کسی رشتہ دار نے خواب میں کوئی حسین جوان دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ اپنے والد کے لیے پریشان نہ ہو، وہ اعلیٰ علیین میں امام حسین کے حضور ہیں، وہاں پر بھی دنیا کی طرح مولا کے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں۔ پھر کہنے لگے میں جواد محمدی ہوں، شہید مدافع حرم، آپ نے میری تصویر کتاب میں دیکھی اور تب میں نے انہیں پہچانا۔ یہاں تک صفحہ نمبر 12 کو ہم نے مطالعہ کیا۔ آگے لکھا ہے صفحہ نمبر 113 پہ، مزید معلومات کے لیے، کتاب حاصل کرنے کے لیے اور کتاب کی آڈیو فائل دریافت کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ اور اس کے بعد بہت سارے ویب سائٹ کے لنکس ہیں جس میں دانشکدہ، امین شہیدی، آئی بلاگ اور کافی سارے ہیں اس کے اندر 113۔ تو یہ حوالہ جات موجود ہیں۔ آخری صفحہ 100 نمبر 14 پہ لکھا ہے، شہادت ہمارا ورثہ ہے جو ہماری ماؤں نے ہمیں دودھ میں پلایا ہے۔ انسان کی بہت سی مشکلات اللہ پر توکل اور شہداء سے درخواست کرنے کی بدولت آسان ہو جاتی ہیں۔ مقام شہادت اللہ کی بارگاہ میں اتنا عظیم اور بلند ہے کہ برزخ میں داخل ہونے سے قبل اسے سمجھنا ممکن نہیں۔ دانشکدہ، اسلام آباد۔ سامعین کرام، اس خوبصورت کتاب کا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے اور میں دعا کرتی ہوں کہ پروردگار ہماری تمام گناہوں کو معاف کر کے ہمیں شہداء کی طرح ان کے مقابل، ان کے درجے کے مطابق۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔